व्यू 360 में इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ सकता है और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं क्या? वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ से खुसूसी बातचीत। कमरे में बिठाने तक पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की तो दोहा में कमरे में बैठ गए अमेरिका और तालिबान। पाकिस्तान के माशी आशारियत तरक्की की राह पर हैं। अब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की बातें नहीं हो रही। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल सिर्फ ये है कि ग्रे लिस्ट से कब हम निकल रहे हैं। और कोविड के दिनों में घर बैठने से बढ़ने वाले वजन को कैसे कम किया जाए, जानेंगे लाइव 360 में। Take the sugar, the carbs out and exercise. वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियोज से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का फौजी मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। जुमेरात की शाम व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग को जारी रखना अमेरिकी सलामती के मुफाद में नहीं है। सदर बाइडन ने एक ऐसे वक्त में अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी ऑपरेशन को ख़त्म करने के अपने फैसले को हक बजानिब करार दिया है जब तालिबान मुल्क भर में तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं और मुल्क के 400 से ज़ायद अजला में से कम 150 अजला पर कब्जा कर चुके हैं। सदर बाइडन के मुताबिक वो अफगान सदर अशरफ गनी पर यह वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के अवाम के लिए अमेरिकी सपोर्ट जारी रहेगी। We will continue to provide civilian and humanitarian assistance. हम अफगानिस्तान में आम शहरियों के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद फ्राहम करने के साथ साथ ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं अफगानिस्तान में अपनी सफारती मौजूदगी को बरकरार रखने का इरादा रखता हूँ और हम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत के पेश नज़र अपने आलमी शराकत दारों के साथ करीबी राब्ते में हैं और हम इस मुल्क में अमन और किसी अमन मुआहदे के हसूल के लिए पुरअज़्म सफारती कोशिशें जारी रखेंगे ताकि वहाँ इस बेमानी तशद्दुद का खात्मा किया जा सके। और इससे एक रोज़ पहले अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान को कई फ्रंट्स पर एक अहम पार्टनर करार देते हुए कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की हौसला अफजाई करता है कि वो अफ़गान अमन के लिए एक तामीरी किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के अली फुरकान से बात करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान का 20 साल से यही मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन जंग के ज़रिए मुमकिन नहीं है। एक मुल्क है जो 20 साल से ये कह रहा है कि इस खित्ते की तारीख़ देखिए, अफ़गानिस्तान की तारीख़ देखिए, वहाँ के हालात देखिए, ये जंग की सूरत हाल में आपको कोई किसी किस्म की कामयाबी नहीं हो सकती। सियासी मफाहमत के ज़रिए वहाँ का मामला हल करें। ये कौन सा मुल्क था? पाकिस्तान। मैं ख़ुद अमेरिका में इतने बरस ये बात वहाँ होती रही, हम वहाँ पे तज्ज़िये करते रहे। आज जो अमेरिकी उस वक्त कमांडर्स और हुकाम और ऑफिशियल शामिल थे वो कह रहे हैं जी 2002-03 में गलती हो गई, तालिबान से बात कर लेनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान तो बार बार ये कह रहा था रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल, अभी भी कहता रहा रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल। क्यों? क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो गई तो अफ़गानिस्तान के बाद किस मुल्क का सबसे ज़्यादा नुकसान है? पाकिस्तान को इस अहम अमल में अमेरिका एतमाद में क्यों नहीं ले रहा? आस्क अमेरिका। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इतनी कोशिश की है। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में एज एन एनालिस्ट ही बात देखता था और बार बार बात होती थी हमारे हलकों में, इंस्टीट्यूशंस में, कि इस खित्ते में अमन पाकिस्तान के बगैर नहीं आ सकता। बहुत सा मिसट्रस्ट था, अभी भी बहुत सा मिसट्रस्ट है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम करना है। पाकिस्तान का भी ये व्यू था, पाकिस्तान का आज भी वही व्यू है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम करना है। अमेरिका का ये व्यू नहीं है। क्यों तब्दीली आई? हाँ, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम सिर्फ उस चीज़ पे इकट्ठा काम कर सकते हैं जिसमें हमें अपना मफाद नज़र आता है और म्यूचुअल इंटरेस्ट है अगर दोनों का। अगर इस बात पे नाराज़गी हो जानी है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे जहाँ अपना मफाद देखता है उस पर खड़ा होता है तो वो तो अच्छी बात नहीं है। और अगर हम अमेरिका को कोई ऐसी चीज़ कहें जो उनके मुफाद में नहीं है वो भी नहीं करेंगे। तो फ़िज़ाई अड्डों के अलावा अमेरिका पाकिस्तान से किस किस्म का तावन मांग रहा है?
مجھے نہیں معلوم جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس چیز پہ تعاون کرنے کو تیار ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل تیار ہیں, تو آئیں بیٹھیں ہمارے سے بات کر لیں. وہ پیشکش کیا ہے جو آپ نے امریکہ کو کی ہے؟ ہم پیشکش کیوں کریں گے؟ جا تو وہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں. یہ ہے برابری کہ پیشکش یا انسٹرکشن والا معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ بات کریں, لیٹس سی کہ کیا چیز اکٹھی کر سکتے ہیں. بڑی اچھی میٹنگ ہوئی میری اور امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جنیوا میں. بڑی اچھی بات ہوئی, مثبت بات ہوئی, آگے چلنے کا فیصلہ ہوا اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, پیش رفت بھی ہو رہی ہے, لیکن اس پیس پہ ہو رہی ہے جس پہ ہونی چاہیے, یا اور چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں مضبوط کرنے کے لیے تعلق؟ بالکل ہے, اور چیزیں ہونی چاہیے. پاکستان بالکل تیار ہے, ہم کسی کیمپ پالیٹکس میں نہیں ہیں. پاکستان کیسے مینیج کرے گا اس دباؤ کو چین اور امریکہ کے درمیان؟ دباؤ تو نہیں, دباؤ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہ تو نہیں کہا. وزیر اعظم نے یہ کہا اٹ ول بی ویری انفیئر اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک سائڈ پک کریں یا دوسری. تو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو چین کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلق چاہتے ہیں, امریکہ کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلق چاہتے ہیں. ابھی فرق یہ ہے میرے بھائی کہ ایک طرف سے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ ہے, ہمارے ساتھ تعلق ہے, ہمارے ساتھ سی پیک ہے, دوسری طرف سے اس طرح کا رسپانس ابھی نہیں آیا جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں ایک دوست ملک سے جو اتنی دیر سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور جس کی ہم نے بہت 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 مدد بھی کی ہے اور دونوں نے مل کے کام کیا. تو اگر پاکستان پر دباؤ آتا ہے تو آپ کا انتخاب بیجنگ ہوگا یا واشنگٹن؟ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر ہمارے پہ یہ دباؤ آپ ڈالیں گے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں تو مطلب پھر فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. افغانستان کی صورتحال کا پاکستان کے پاس حل کیا ہے؟ پاکستان کے پاس تو حل ہے, جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہم نے کی ہے, سیاسی مفاہمت کی. ہیں تو افغان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور جو چودھری تھا 20 سال سے وہ امریکہ تھا. جب پاکستان کو مشورہ دیتا تھا تو پھر آواز آ جاتی تھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. جب پاکستان مشورہ نہیں دیتا تو آپ کہتے پاکستان کچھ کر نہیں رہا. تو پاکستان کدھر جائے؟ افغان حکومت اور طالبان کی مصالحت کے لیے پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا کردار ادا نہیں کیا, اس کا جواب آپ مجھے دیں. تو کیا طالبان آپ کے دباؤ کو نہیں مان رہے کابل حکومت سے بات کرنے کے لیے؟ پہلی بات ہے کہ پاکستان یا کسی کی بھی لیوریج کہہ دینا کہ جی بڑا کنٹرول ہے, وہ مرضی ہے جس کی جو کہنا چاہے. نہ کبھی کنٹرول تھا نہ ہے. لیوریج کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ انفلوئنس کیا جا سکتا ہے کسی ایکٹر کو, تعلق ہو تو ٹھیک. تو کیا انفلوئنس تھی کہ آپ بات چیت کریں, آپ کوئی رستہ نکالیں, کوئی حل نکالیں. کمرے میں بٹھانے تک پاکستان نے پوری کوشش کی. تو دوحہ میں کمرے میں بیٹھ گئے امریکہ اور طالبان. یہ پاکستان کے بغیر ہو سکتا تھا؟ نہیں. ابھی کمرے میں تو پاکستان نہیں ہے, تو کس نے گفتگو کرنی تھی؟ جو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. پھر بھی ہم لگے رہے, کوشش کی, بات کی, لیکن کیا دوسری سائڈ پہ بھی اتنا دباؤ ڈلا کہ بھائی آپ کوئی فیصلہ صلح صفائی کر لیں ورنہ معاملہ تو خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا؟ تو مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر معید یوسف کا تفصیلی انٹرویو آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اردو VOA کی, اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر. عالمی وبا کے بحران کے بعد معمول کی جانب حالات جو لوٹے ہیں جن ممالک میں, اس کے لیے گلوبل نارملسی انڈیکس جاری کیا گیا برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی جانب سے, جس میں پاکستان کو 50 ممالک میں تیسرا رینک دیے جانے پر وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے متعلقہ اداروں کو مبارکباد پیش کی. گلوبل نارملسی انڈیکس میں کی گئی درجہ بندی کا مقصد یہ اندازہ لگانا ہے کہ کون سا ملک بحران سے بہتر انداز سے نمٹ کر معمول کی سرگرمیوں کی اس سطح پر لوٹنے میں کامیاب رہا ہے جو وبا سے پہلے تھی. یہ درجہ بندی 8 سرگرمیوں کے جائزے کی بنیاد پر کی گئی ہے. ان میں گھر پر نہ گزارا گیا وقت,
ریٹیل، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال، سڑکوں پر ٹریفک، فلائٹس، سینما اور کھیلوں میں شرکت شامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اس کامیابی کے لیے دوسرے اداروں کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو بھی سراہا ہے۔ واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان اسٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رضا باقر کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور خاص طور سے کووڈ کی وبا کے دوران پاکستان نے بہت محتاط طریقے سے اپنی معیشت کو چلایا اور غربت اور قرضوں کو بڑھنے نہیں دیا۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جس نے کووڈ کی وبا کے باوجود اپنا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو تقریباً برقرار رکھا۔ آئی ایم ایف کے نمبرز اگر آپ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 2020 میں کمپیئر ٹو 2019 جو 2020 کووڈ کا سال تھا، تقریباً ہر ملک میں ہی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو اکانومسٹ استعمال کرتے ہیں ڈیٹ کو میجر کرنے کے لیے وہ بڑا ہے۔ جو امیر ممالک ہیں اس میں یہ فگر ہے تقریباً 15%، اور پاکستان میں یہ شاید تقریباً 1.5% آف جی ڈی پی سے بڑھائی۔ لیکن گلوبل نارملسی انڈیکس پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے۔ مونا کاظم شاہ نے اس بارے میں بات کی سینئر امریکی تجزیہ کار مائیکل گولمن سے، اور انہوں نے اکانومسٹ کی رینکنگ پر اپنے رد عمل میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے درجہ بندی کو قبل از وقت کہا ہے۔ مونا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ مونا، مائیکل گوگلمین نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان کے لیے اسے اہم بھی قرار دیا ہے، تو گوگلمین کے تحفظات ہیں کیا اس انڈیکس پر؟ دیکھیے، گوگل مین کے تحفظات جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات پاکستان کی طرف نہیں بلکہ جریدے اکانومسٹ کی طرف ہیں، اور ان کے مطابق جریدے نے قبل از وقت یہ انڈیکس جاری کیا ہے جو ایک طریقے سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے وہ ایک بہت متعدی قسم ہے کرونا وائرس کی جو بہت بری طرح سے دنیا میں پھیل رہی ہے، اور وہ ممالک جو خطرے سے باہر قرار دے دیے گئے تھے جن میں آسٹریلیا اور اسرائیل شامل ہیں وہ بھی اب اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستان جو ہے اس کو ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ قرار دے دینا کہ وہ پری کووڈ ایرا میں چلا گیا ہے، یہ ایک قبل از وقت بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ انہوں نے اس وبا پہ قابو پا لیا ہے، لیکن اس کو جلد بازی میں پاکستان کو بھی نہیں لینا چاہیے اس انڈیکس کو، اور اپنے آپ کو خطرے سے باہر سمجھ کے کووڈ کے لیے جتنی بھی ان کی تیاریاں ہیں اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، تو اس حوالے سے خاص طور پہ جب پرائم منسٹر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فورتھ ویو جو ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو کیئرفل ہونا پڑے گا، پاکستانی پریمیئر کا یہ بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آیا آپ کے پاس؟ نہیں، اس حوالے سے میرے پاس اپڈیٹ نہیں آئی ہے، لیکن میری ثانیہ نشتر صاحبہ سے بات ہوئی جو احساس پروگرام رن کرتی ہیں، اور ان سے یہی میرا سوال تھا کہ اگر کوئی فورتھ ویو آتی ہے تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ہیلتھ کیئر میں ہیں پرابلمس، لیکن پاکستان نے اس وبا کو جس طریقے سے قابو کیا ہے وہ کمینڈیبل ہے، اور انہوں نے اظہار ظاہر کیا کہ انشاءاللہ خدا نخواستہ اگر کوئی دوسری لیئر بھی آتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ مونا کاظم آپ کا۔ مونا کاظم شاہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ مائیکل گوگلمین اس حوالے سے جو کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے کنسرنز شو کیے ہیں وہ گلوبل جو نارملسی انڈیکس جاری کیا گیا ہے دی اکانومسٹ کی جانب سے، اس پہ ان کے کنسرنز ہیں، نہ کہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی ریکوری کے حوالے سے۔ مائیکل گوگلمین کہتے ہیں کہ وبا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اور خطرہ جو ابھی پاکستان کے لیے نہیں ٹلا وہ ہے FATF کی گرے لسٹ کا۔ جب ڈاکٹر رضا باقر سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان ابھی تک FATF کی گرے لسٹ سے باہر کیوں نہیں آیا، تو ان کا کچھ یوں کہنا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے، آج سے 2 سال پہلے جو ایکچوئل سوال چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان بلیک لسٹ پہ جائے گا کہ نہیں، اور اب وہ سوال جو ہے اب وہ ہٹ گیا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ گرے لسٹ سے کب ہم نکل رہے ہیں۔ FATF جو ہے اس میں 27 ایکشن پوائنٹس تھے، اور پاکستان نے 26 جو اس میں سے ہیں 26 ان کو لارجلی کمپلائنٹ ہے، ایک اس میں رہ گیا ہے، تو ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ ہم نے باقیوں میں پرفارمنس دکھائی ہے اور وہ پرفارمنس اپریشیٹ بھی کی گئی ہے، اسی طرح اس پہ بھی جو ہے ہم پرفارمنس دکھائیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر سے پاکستان کی معیشت کے کئی پہلوؤں پر بھی میری بات ہوئی۔ ڈاکٹر باقر کرونا کی وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے خاصے پر امید تھے، اور اس کا کریڈٹ وہ حالیہ حکومت کے دور میں اٹھائے گئے متعدد اقدامات کو دیتے ہیں۔ آج سے اگر آپ 2-3 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ کمپیریٹیو نہیں تھا،
اور وہ ایک ایسے لیول پہ تھا جو ایک مصنوعی لیول تھا، اور وہ ایک ایسا لیول تھا جو ایک ایکسپورٹر پہ ٹیکس تھا اور ایک امپورٹر پہ سبسڈی تھی. اسی لیے آپ کے ملک میں ہر قسم کی چیز امپورٹ ہو رہی تھی اور ہم خود مینوفیکچر کرنے کے بجائے اور ملکوں کی چیزیں امپورٹ کر رہے تھے. آج جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ کمپیریٹیو ہے، مارکیٹ بیسڈ ہے، اور مارکیٹ بیسڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشلی اس کو نہیں رکھا گیا، اور اب یہ وہ لیول ہے جس پہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے یہ ممکن ہوا ہے کہ وہ اور دنیا کے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کریں. کووڈ میں اسٹیٹ بینک نے ایک اسکیم دی جس کا نام ہے ٹرف، ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی. اس اسکیم کی بنیادی جو اس کا ہدف تھا، جو اس کا گول تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، اور کووڈ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ لوگ شاید اپنی انویسٹمنٹ کی ڈیسیجن کو ڈیلے کر دیں، تو ہم ان کے لیے ایک اٹریکٹیو آپشن دینا چاہتے تھے. تو ٹرف کے ذریعے میکسیمم 5% انٹرسٹ ریٹ پر، میکسیمم 5% مارک اپ ریٹ پر آپ کو 10 سال کی فکسڈ روپی فنڈنگ ملی. اس سے تقریباً 430 ارب روپے کی نئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. ڈاکٹر رضا باقر کا تفصیلی انٹرویو جلد آپ دیکھ سکیں گے وائس آف امریکہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، جس میں یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگا یہ پورا ڈیٹیل انٹرویو، اور باقی ڈیجیٹل فورمز پہ بھی. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. آج کے لائیو 360 میں بات کرتے ہیں صحت کے ایک اہم مسئلے پر. کووڈ-19 نے دنیا بھر میں لوگوں کے طرز زندگی کو متاثر کیا ہے. ایسے میں گھر بیٹھے بہت سے لوگوں نے وزن بڑھ جانے کی شکایت کی. اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں یا ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آئیے دیکھتے ہیں سواشا خان کی رپورٹ. امریکہ میں آبادی کے ایک بڑے حصے کو کووڈ کی ویکسین لگ چکی ہے تو زندگی معمول کی طرف رفتہ رفتہ لوٹ رہی ہے. پھر موسم گرما ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور وہ سب کرنا چاہتے ہیں جو وبا کے باعث گزشتہ تقریباً 15 ماہ سے نہیں کر پائے. لیکن وبا کے دوران گھروں سے کام کرتے ہوئے اکثر لوگوں کے طرز زندگی میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے جائزے کے مطابق وبا کے دوران 61% امریکیوں کا وزن بدلا ہے. اب ہمیں باہر جانے کی اجازت ہے. اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پر ہم جا بھی نہیں سکتے تھے. میں سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی تھی، زیادہ ہلتی جلتی نہیں تھی. تو اب میرا مقصد ہے کہ میں جم واپس جاؤں. ڈاکٹر رام چند تھڈانی نے بھی وبا کے دوران اپنے مریضوں میں وزن بڑھنے کی شکایت میں اضافہ دیکھا ہے. ڈاکٹر تھڈانی کہتے ہیں کہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ جم ہو یا کوئی اور گروپ ایکٹیویٹی آپ محفوظ رہیں گے. لیکن ان کا مشورہ ہے کہ تیزی سے وزن گھٹانے کی کوشش نہ کریں. مشورہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے سگنیفیکنٹ یعنی کہ کافی زیادہ وزن بڑھا دیا ہے، پہلے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک اپ کروائیے، تب گریجولی آہستہ آہستہ اپنا ورک آؤٹ ایکسرسائز شروع کریں. اینٹ گزمن ڈاکٹر تھڈانی کے آفس میں نرس ہیں اور وبا سے پہلے جو وزن انہوں نے کم کیا تھا وہ اب واپس لوٹ آیا ہے. So what is your goal for this summer and why do you want to lose weight? My goal for this summer is to lose 25. میرا گول اس موسم گرما میں 25 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے. مارچ میں کووڈ شروع ہوا، اس دوران میں نے 25 پاؤنڈ وزن بڑھا لیا. میں اپنے پیروں میں دوبارہ درد اور ورم محسوس کرتی ہوں اور کبھی کبھی جب میں اٹھتی ہوں تو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے اس وزن کو اتارنا ہے. ڈاکٹر تھڈانی کہتے ہیں ورزش کرتے وقت پانی کا خاص خیال رکھیں، مگر جلد نتائج حاصل کرنے کی خواہش میں زیادہ شدت سے ورزش نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. 30 سے 40 منٹ اگر ڈیلی آپ کا واک ہو جائے، ہفتے میں 2 دفعہ شروع کریں، پھر اس کو 2-4 ہفتے کے بعد 3 دفعہ کر دیں، پھر 4 دفعہ کر دیں، پھر 5 دفعہ کر دیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا
تو آپ کی اسپیڈ بھی بڑھے گی, آپ کا بیلنس آئے گا, آپ میں انرجی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو زیادہ صحت مند محسوس کریں گے. جو لوگ جم جانے سے جھجکتے ہیں, ڈاکٹر رام چند تھڈانی انہیں کھلی فضا میں ورزش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, اور صحت مند ہونے کے لیے اینٹ کی حکمت عملی ہے شکر اور نشاستہ دار خوراک ختم کرنا اور ورزش. ڈاکٹر رام چند تھڈانی کی رائے میں جسمانی صحت کے لیے اچھی ذہنی صحت, 6 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند اور صحت مند غذا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں وزن گھٹانے کے نت نئے طریقوں اور ڈائٹس کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی صحت بخش عادات اپنائیں جو آپ کی زندگی کا معمول بن سکیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, فیئرفیکس, ورجینیا. اور گرمی میں شاید چونکہ جتنا ہیومڈ ہے اس میں وزن جلدی کم بھی ہونے کے چانسز ہیں. موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں روایتی کھیل تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں اب بھی ایک روایتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس پر تفصیلی رپورٹ شامل کریں گے اگلے ہفتے. آج اس کی ایک جھلک. سینگ کے علاوہ میں نے بہت سی دوسری چیزوں کی بھی کوشش کی, لیکن وہ بھی لچک نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. کئی دہائیوں تک بھارت کی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے یوسف خان عرف دلیپ کمار اس ہفتے انتقال کر گئے. دلیپ کمار کا آبائی شہر پشاور تھا اور وہ اپنا آبائی گھر دیکھنے آئے بھی تھے, لیکن پشاور کے لوگ انہیں کتنا جانتے ہیں اور دلیپ کمار پشاور کو کتنا یاد رکھتے تھے, جانتے ہیں اس حوالے سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. پشاور کے اس گھر میں دلیپ کمار کی پیدائش ہوئی تھی. یہ گھر جو اب ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا ہے, یہاں لوگوں کا تانتا بندہ ہوا ہے. ان کی وفات کی خبر نے پشاور کو اداس کر دیا ہے. لوگ ان سے کی ہوئی ملاقاتوں کو آج بھی نہیں بھولے. اس گھر کو دیکھنے کے لیے پشاور وہ 1988 میں تشریف لائے تھے. 1998 میں جب وہ آئے تھے تو رش کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے. ان کی خواہش صرف اور صرف یہ تھی کہ میں اپنا آبائی گھر میں دیکھوں. اس آبائی گھر میں اس کے بچپن کی جو خوشبو تھی وہ چاہتے تھے کہ اس کو میں محسوس کروں. اہل پشاور دلیپ کمار سے عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں. اسی طرح دلیپ کمار کو بھی پشاور اور اپنی مادری زبان ہنکو سے بے حد لگاؤ تھا. پشاور سے تو ان کی لازوال محبت تھی جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ آخری وقت تک ہنکو زبان بولتے تھے اور انہوں نے اپنے گھر میں بامبے میں بھی ہنکو زبان میں گفتگو کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں سے, عزیزوں سے, رشتہ داریوں سے. دلیپ کمار کو پشاور کا روایتی لباس اور پکوان بھی بہت پسند تھے اور پشاور آنے پر ہمیشہ سیری پائی کی فرمائش کرتے تھے. ایک تو گھنٹہ گھر سے باقر خانی منگوایا کرتے تھے, دوسرا وڑیاں کہتے ہیں کوفتہ نما چیزیں جو دال سے بنتی ہے, وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. پشاور جب آتے تھے تو پائے بنواتے تھے. خصوصاً میں اگر یہ بات کہوں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, بٹ ہر رات ان کے لیے پائے پکتے تھے اور ناشتے میں باقر خانی اور ملائی سے لطف اندوز ہوتے تھے. بوسکی کی قمیض, سفید شلوار, تلے والی چپلی ان کا خاصا تھا, کراکل کیپ کے ساتھ. پشاور وہ جب تشریف لائے تو وہ کئی بار انہوں نے زیب تن کیا. دلیپ کمار 1930 میں اپنے والد کے ساتھ ممبئی منتقل ہوئے تھے. وہاں فلم انڈسٹری میں انہوں نے جو نام کمایا وہ بہت کم کے نصیب میں ہوتا ہے, لیکن اپنے شہر سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ممبئی میں ہی پشاور ہاؤس بنا ڈالا. تو طرفہ محبت کی یہ کہانی دلیپ کمار کے دنیا سے چلے جانے سے ختم نہیں ہوگی. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.